अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की तमाम बड़ी जमातें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपने इंतखाबी मुहिम को ज़ोर शोर से चला रहे हैं। यकीनन 25 जुलाई का दिन ये फैसला करेगा कि आज़ाद कश्मीर का फातिह कौन है। इलेक्शन मुहिम में जहाँ सियासी रहनुमा मुसलसल एक दूसरे के दौरे हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं कुछ सियासी रहनुमा अपनी तकारीर में इलेक्शन में तरक्याती मंसूबों और मुस्तकबिल का लाहे अमल देने की बजाय सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करते हुए हमें जमातें नज़र आ रही हैं। आज आज़ाद कश्मीर में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के मामले को लेकर क्या कहा मरीम नवाज़ ने, ज़रा सुनिए। वज़ारत दाखिला के पता है क्या बयान आ रहे हैं उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है, कि वो इसलिए अगवा हुई है कि वो वहां अकेली थी, वो टैक्सी में बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। दूसरी तरफ आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर मोईद यूसुफ और IG इस्लामाबाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का कोई सबूत नहीं मिला। आज ये वाज़े किया गया, बताया गया कि उनके पास वीडियो सबूत मौजूद हैं। 300 से ज़ायद कैमरों की वीडियोस देखी गई हैं, 200 के करीब लोगों से पूछगछ की गई है, मगर कहीं से भी मुबैना अगवा की सदाकत नहीं मिली है। नाज़रीन, 16 जून को पाकिस्तान में अफ़गान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल कहीं गायब हो गई और ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई। अफ़गानिस्तान और भारत ने इसे लेकर हमेशा की तरह भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू किया। अफ़गानिस्तान ने हक़ाइक़ को जाने बग़ैर इस बात को इतना बढ़ाया कि अपने सिफारती अमले को ही पाकिस्तान से वापस बुला लिया। वाक़े के बाद सभी सिक्योरिटी इदारे और एजेंसीज मुतहरिक हो गईं और चंद घंटों में इस बात का पता लगा लिया गया कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी का अगवा हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से पैदल निकली और एक के बाद एक टैक्सी बदलते हुए 3 गाड़ियाँ बदलकर मुख्तलिफ मार्केट्स का चक्कर लगाने और रावलपिंडी तक जाने के बाद घर वापस लौट आईं और ये सारा रिकॉर्ड CCTV वीडियोज़ में मौजूद है। जबकि लड़की ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि इसे एक टैक्सी ड्राइवर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कई घंटों तक हब्से बेजा में रखने के बाद एक पार्क में छोड़ा गया, जहां से इसने अपने वालिद के दोस्त को फ़ोन किया, उसने उसे घर छोड़ा। नाजरीन, ये इतना मामला सादा नहीं है बल्कि एक ग्रेट गेम का हिस्सा है। भारत ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमेशा पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को भारत अफ़गानिस्तान से ही कंट्रोल करता आया है। अब जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है और तालिबान वहाँ काबिज़ हो रहे हैं, तो भारत ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के जो ट्रेनिंग कैंप्स लगा रखे हैं उनमें खरबों रुपए की सरमायाकारी की हुई है, वो भारत को ज़ाया होती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा भारत कुछ भी करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी ये जो सरमायाकारी है ये ज़ाया होने से बचाना चाहता है और अफ़गान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस में आने से अफ़गान हुकूमत ने इनकार कर दिया, बल्कि कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान के नायब सदर ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अफ़गान फ़ौज और अफ़गान फ़ज़ाइया को सरकारी तौर पर ख़बरदार किया है कि अगर तालिबान को अफ़गान इलाके स्पेन बुलदक से बेदखल करने की कोशिश की गई तो इसका जवाब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया देगी, जिसकी पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में इसकी तरदीद की। जबकि उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी अफ़गान सदर ने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि 10,000 पाकिस्तानी जंगजू सरहद क्रॉस करके अफ़गानिस्तान आए हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और DG ISI फैज़ हमीद ने अशरफ गनी के इन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में होने वाले बम धमाके में भारतीय मुदाखलत के सबूत मिल चुके हैं, जबकि दासू में चीनी इंजीनियर्स की बस को धमाके से उड़ाने के पीछे भी भारत ही की साजिश है। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी को बराए नाम अगवा का प्रोपेगेंडा बनाने में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का ही हाथ है। ये बात तो वाज़े है कि पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सबूताश करने के लिए इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी प्रोपेगेंडा और साजिश कर सकता है और इस मिशन में अफ़गान हुकूमत भी भारत की आलाकार बनी हुई है। और इस्लामाबाद में होने वाले अफ़गानी सफ़ीर की बेटी के अगवा में भी यम दुश्मन क़ुव्वतें शामिल थीं, जिन्होंने इस मनगढ़ंत वाक़े का खूब एक प्रोपेगेंडा किया। ऐसे में भारतीय मीडिया सबसे आगे रहा। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, आज आपने मोईद यूसुफ साहब ने और IG इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया गया कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का कोई सबूत नहीं मिला, वीडियो सबूत मौजूद हैं। सर, ये अगर साजिश है
اس میں کون ملوث ہے, کیا محرکات ہیں, پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ساری انویسٹیگیشن کر کے فورن آفس کو دے دی گئی ہے, اب فورن آفس نے مزید اس ایشو کو آگے لے کر چلنا ہے. سر کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے سر؟ جی میں پہلے کہوں گا, ابھی یہ کہہ دینا کہ حقیقت کیا ہے قبل از وقت ہے. آن گوئنگ ہے انویسٹیگیشن, ہم نتیجے کے قریب ہیں, لیکن ابھی ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے مزید تعاون کی درخواست کی ہے افغانستان کے جو ہمارے سفیر ہیں ان سے ہم نے درخواست کی ہے. ہم نے ایک نوٹ وبال کے ذریعے ہم نے 4 نقطوں پر ان سے تعاون کی درخواست کی ہے, اور میری حنیف اتمر صاحب سے بات ہوئی ہے اور ان کے علم میں بھی وہ نوٹ وبال ان کے سفیر دے چکے تھے. انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم ان کو پوری کوآپریشن دیں گے تاکہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, اور ان کو انصاف کے کٹے میں کھڑا کیا جائے. یہ ہماری مشترکہ کوشش ہے. اب کیا یہ بات درست ہے کہ افغان سفیر نے تحقیقات میں تعاون کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے آپ کو بات کرنی پڑی وہاں پہ؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گا, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اپنے سفیر کو ریکال کرنے کا, اس پہ ہمیں افسوس ہے, اس پر نظر ثانی کریں. ضرورت سمجھ کی ہے کہ اگر ہم نے اس انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو سفیر کا, ان کی صاحبزادی کا یہاں ہونا ضروری ہے. ہمیں ان کا تعاون درکار ہے. ان کے بغیر یہ بات اپنے حتمی نتیجے کو نہیں پہنچ پائے گی. اگر ہم نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے تو سفیر کی موجودگی ضروری ہے. یہی بات میں آپ سے کرنے والی تھی کہ اس سے جڑا دوسرا ایشو جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں, جس طریقے سے امریکہ وہاں سے نکلا ہے, افغانستان کو پاکستان کے تعاون درکار ہے. ایسی سچویشن میں عملے کو واپس بلانا, پاکستان افغانستان کے تعلق کشیدہ ہوں گے, کیا اثر پڑے گا سر افغانستان کی صورتحال کا پھر پاکستان پر؟ میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ سفیر کے ریکال کرنے سے نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ اس خطے کو فائدہ ہوگا. تبھی تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی دیں. اگر ہم نے اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اپنی انگیجمنٹ میں اضافہ کرنا ہوگا, نہ کہ اپنے تعلقات کو منقطع کرنا ہوگا. صحیح. شاہ صاحب یہ تو 2 دن پہلے کا واقعہ ہے نا, لیکن افغان حکومت نے تو امن کانفرنس میں شرکت کرنے سے ہی انکار کر دیا. یہ تو بالکل غیر سنجیدگی ہے. پاکستان ماضی میں بھی کوششیں کرتا ہوا, آج تک کوششیں کر رہا ہے. ظاہر ہے افغانستان میں امن ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا, دونوں ممالک کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, بلکہ پورے خطے کا جڑا ہوا ہے. تو سر یہ غیر سنجیدگی معاملات کو کس نہج تک لے جائے گی؟ کیا اس کے باوجود پاکستان کوششیں کرتا رہے گا؟ ہماری کوشش تو امن کے لیے ہے. ہمیں تو مایوس نہیں ہونا, ہم نے آگے بڑھتے چلا جانا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کا رول مثبت تھا, مثبت ہے, مثبت رہے گا, کیونکہ ہمیں دلچسپی ہے امن میں, ہمیں دلچسپی ہے استحکام میں. ہمیں اس کا پوری طرح ہمیں اس کا ادراک ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ امن چاہتی ہے. وہ لڑائی سے, وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان پہنچا ہے, اور پاکستان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اگر وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے تو افغانستان کے ساتھ اگر کوئی ملک نقصان اٹھائے گا یا اس کی قیمت ادا کرے گا تو وہ پاکستان ہے. اس لیے ہم دونوں کے مفاد میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں, ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں, ہم ایک دوسرے پہ جملے بازی نہ کریں. ایک دوسرے یہی بات میں کرنے لگی ہوں شاہ صاحب. ایسے میں بھی ہم تعاون کریں جب ہم پر یہ الزام لگے کہ یہاں سے 10,000 جنگجو بارڈر کراس کر کے افغانستان چلیں گے. لڑائی ان کی آپس کی ہے, کابل کی ہے, طالبان کی ہے, خانہ جنگی ان کے اپنے مسائل کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ سارا مدعا پاکستان پر ڈال دینا, اس کے باوجود تعاون, کیا پاکستان نہیں تھکا سر؟ ہم نہیں تھکے اس طرح کے الزام لے کے؟ دیکھیے لوگ لگاتے ہیں, لیکن ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے
وہ عیا ہو جاتی ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس الزام کو خاطر میں نہیں لائی, انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. ان کے ایک اہم شخصیت نے ایک جو کہا کہ وہاں جو طالبان کو پاکستان ایئر فورس کی سرپرستی حاصل تھی, کسی نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا. بیانات دیکھے اس سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوگی, پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا. بالکل, لیکن جو بھارتی میڈیا میں جو پروپیگنڈا چل رہا ہے انفو لیب کا معاملہ, وہ بھی ہم سب کے سامنے آ چکا ہے. پوری دنیا نے اس پر کان دھرے, پوری دنیا نے ہمیشہ بھارتی لابنگ کا ساتھ دیا. اسی وجہ سے بھارتی لابنگ پوری دنیا میں بڑی سٹرونگ ہے, جس کا ہمیشہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو جو بھارتی میڈیا میں پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کو لے کر, کیا آپ کو لگتا ہے اس سے بھی پاکستان کی ساکھ کو نقصان ہوگا؟ کیونکہ ہمیشہ بھارتی لابی پوری دنیا میں سٹرونگ رہی ہے. انفو لیب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیے, بھارت نے تو ہمیشہ کوئی موقع گنوانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے تو ہمیشہ ہر موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پاکستان پر نکتہ چینی کی ہے. لیکن وہ EU ڈس انفو لیب ہے, اس سے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر گئے. اور اس قسم کے بیانات جب دیں گے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے بھی ان بیانات کی تصدیق کی, بغیر تحقیق کے انتظار کیے, بغیر انویسٹیگیشن کے مکمل ہونے کے انہوں نے ہاں ملا دی. تو یہ بڑے حساس معاملات ہیں, سنجیدہ معاملات ہیں. اس پہ بہت تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سر, اس معاملے کو تقویت اس لیے بھی ملی, کچھ الزامات کو اس لیے بھی سنجیدگی سے لیا گیا جو حکومت پر لگا بھی رہی ہے اپوزیشن. جب بھی اپوزیشن سے بات کریں اس ایشو پر, وہ کہتے ہیں آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, دن دہاڑے گولیاں چل جاتی ہیں صحافیوں پہ, دن دہاڑے اغوا کر لیا جاتا ہے, اور پھر بعد میں کہہ دیا جاتا ہے سازش ہے سازش ہے. سازش کرتا کون ہے یہ بتایا نہیں جاتا, عوام کو, لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. سر, پے در پہ واقعات جب اسلام آباد جیسے شہر میں ہوں گے, سر ساکھ پہ تو سوالات اٹھیں گے. سر, گزارش یہ ہے, ہم نے کچھ پوشیدہ نہ رکھا ہے, نہ رکھنے کا ارادہ ہے. سر, لیکن آج تک پتہ نہیں چلا آپ سار عالم پر حملہ کس نے کیا سر, اسطور پر حملہ کس نے کیا؟ آپ اپنی رائے کا آپ کو حق ہے, آپ اپنی رائے رکھتی ہیں, مجھے اس کا احترام ہے. آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا, میں نے بحث تو نہیں کرنی آپ سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے بریک, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی, تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا. صافی صاحب, پچھلے 2-3 روز سے جو اس کو پروپیگنڈا کہہ لیں, اب کہا جا رہا ہے کہ سازش ہوئی ہے, افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا جو معاملہ ہے, شیخ رشید کہتے ہیں کہ افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی, یہ انٹرنیشنل سازش ہے. پھر تفتیشی ٹیم بھی کہتی ہے جو سوال پوچھے گئے اس طرح سوالوں کے جواب نہیں ملے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے, جس طرح امریکی افواج کے انخلاء کے بعد وہاں پہ ایک ارجنسی سی ہے, اور لوگ جو ہیں وہاں پر خانہ جنگی کی وجہ سے وہاں سے لوگ واپس جا رہے ہیں, ہمیں خدشہ ہے کہ یہاں پر مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا, تو اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر بھارت کی طرف سے جس طریقے سے فیکٹ اپ میں بھی اعتراف کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ایک چین ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور افغانستان کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, اور بھارت بھی یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے دور ہو جائے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کا اس کو موقع نہ ملے؟ نہیں, دیکھیے, جو بھی حریف ممالک ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتی. اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا امریکہ چین کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ضائع ہونے دیتا ہے؟ لیکن اس کی کوئی سازش اس لیے کامیاب نہیں ہوتی کہ چینی ایک قوم کے طور پر اور ایک منظم ریاست کے طور پر رسپونڈ کر رہا ہے. پھر کیا ایران کو
بدنام کرنے کا کوئی موقع امریکہ ضائع ہونے دیتا ہے؟ نہیں. تو جتنے بھی اب obvious ہے کہ ہمارا اور انڈیا کی ایک ازلی دشمنی ہے، اور پھر اس کے وسائل بھی زیادہ ہے، اس کی انٹرنیشنل لابنگ بھی زیادہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ہم اس سازش کو کامیاب ہونے کیوں دیتے ہیں؟ اب اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ قوم کے اندر یکجہتی کو فروغ دیں. ہم کیا وہ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو پچھلے سالوں میں قوم کو جتنا تقسیم کر دیا ہے. پھر دوسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے تو آپ اپنے میڈیا کو سٹرینتھن کر دیں. ہم نے تو اس دوران اپنے میڈیا کا ستیہ ناش کر دیا. ان کو میڈیا کے لیے غذا کی حیثیت وسائل رکھتے ہیں، آپ نے وہ بھی روک دیے ہیں، اور آزادی اس کی لسانس کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی آپ نے روک دیا ہے. پھر تیسری بات یہ کہ آپ اپنے اداروں کے اوپر اعتماد کو بحال کریں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ہماری وزارت داخلہ جو کہ اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے، تو پچھلے دنوں میں یہاں پہ 3 صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک کو اغوا کیا گیا، دوسرے پہ گولیاں چلائی گئی، اور انہوں نے اسی طرح بڑکیں ماری تھی کہ ہم حقائق سامنے لائیں گے. آج تک کیا شیخ رشید صاحب وہ حقائق سامنے لایا ہے؟ تو جب آپ اپنے شہریوں کے اعتماد کو بحال نہیں کرتے تو پھر ایک سفارتکار جس کی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کی صاحبزادی کا اور اس کی بیٹی کا اور ایک خاتون کا واقعہ ہے اور ان کا دعویٰ ہے، تو وہ کیسے یقین کریں؟ دوسری بات یہ کہ جب وہ سازش کہتے ہیں تو یہ سازش کوئی آسمان سے آ کے ہمارے سامنے آشکارا کرے گا؟ اگر شیخ رشید صاحب اس وقت سازش کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس سازش کی تفصیلات بھی ساتھ پیرالل سامنے رکھ دینا کہ یہ فلاں لوگوں نے سازش کی ہے، اس طرح اس سازش کی نوعیت ہے، یہ لوگ استعمال ہوئے ہیں. لیکن سازش کہنے سے تو بری ذمہ نہیں ہو جاتے نا. اور بالکل وہ کہہ رہے ہیں نا جتنے بھی رکشہ ڈرائیورز ہیں 4 رکشہ تبدیل ہوئے، سب کو پکڑا ہوا ہے، وقت آئے گا اس کو سامنے لے آئیں گے. مجھے یہ بتائے گا کہ افغان سفیر کو واپس بلانے کا معاملہ، اپنے عملے کو واپس بلانے کا معاملہ، یہ پاکستان اور افغانستان کو، جب افغانستان کو خاص کر جب پاکستان کی ضرورت ہے، دونوں ممالک کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو ایسے نازک موقع پر یہ جو دراڑ پیدا ہو رہی ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں، یہ کتنے نقصان دہ ہے؟ دیکھیے، وہ تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان پہ بھی ایک مشکل وقت ہے اور پاکستان کے سامنے بھی ایک بڑی آزمائش ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ماضی کو دفن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوآپریٹ کریں. اس کا فائدہ کسی سائڈ کو نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت نے بھی، اگرچہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جیسا بھی ہے، یہاں پہ صرف سفارتکار کی بیٹی کا نہیں اور سفارتکار کا نہیں، بلکہ اس شہر میں رہنے والے، بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کے جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ اس حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سفارتکاروں کے ذمن میں وہ پھر اور بھی بڑھ جاتی ہے. اور لیکن شاہ محمود صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تحقیقات میں جو ہمیں ان سے تعاون چاہیے وہ ہمیں تعاون نہیں مل رہا. جب تک وہ انویسٹیگیشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کریں تو کیسے کسی نتیجے تک پہنچیں گے ہم؟ نہیں، اب ایک تو اس ملک میں یہی المیہ ہے نا کہ جو جس کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتا. اب پہلی بات یہ کہ تحقیقات کرنا تو اب انٹیریئر منسٹری کا کام ہے، تو اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بیانات دے رہے ہیں. افغان حکومت کو رسپانڈ کرنا وہ فارن آفس کا کام ہے، تو اس کو انٹیریئر منسٹر رسپانڈ کر رہا ہے. اس حکومت کا تو یہ بھی المیہ ہے نا. لیکن بہرحال میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کا بھی وہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ کہ افغان حکومت نے بھی شاید سفیر کو بلا کے معاملے کو زیادہ الجھا دیا ہے. لیکن ہمارے انٹیریئر منسٹر نے پھر جو لہجہ استعمال کیا ہے اور جس طریقے سے پہلے وہ ایک نتیجہ انہوں نے اخذ کر لیا ہے کہ جی اغوا نہیں ہوا ہے اور را کی سازش ہے، تو انہوں نے بھی زیادتی کی ہے. صحیح. صافی صاحب، یہ تو 2 دن پہلے کا واقعہ ہے نا، لیکن امن کانفرنس کا جو دعوت نامہ تھا وہ تو پہلے ہی پاکستان نے ظاہر ہے ڈیٹ ڈیسائیڈ تھی کہ پاکستان امن کانفرنس کرنے جا رہا ہے، اس میں افغان حکومت کا انکار. کیا یہ غیر سنجیدگی نہیں ہے کہ پاکستان تو اپنے تائیں بہت کوششیں ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، تو افغان حکومت کا شرکت نہ کرنا یہ کیا میسج ہے؟ یہی تو بدقسمتی ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں صرف ابھی آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ ہمارے اوپر مہاجرین کا دباؤ آئے گا،
یا کچھ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا تو پاکستان میں کتنی بڑی سراسیمگی کی کیفیت ہے. اب جس ملک میں اس سے بڑھ کے جنگ آ رہی ہو یا جنگ آ چکی ہو، ان لوگوں کے اقتدار کو بھی خطرہ ہو، ان کے جان و مال کو بھی خطرہ ہو، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اب کئی مرتبہ اس طرح ہو چکا، تو وہاں پہ تو زیادہ ڈپریشن ہوگی، وہاں پہ تو زیادہ سراسیمگی ہوگی. تو تھوڑا سا افغان حکومت یا وہاں کے شہریوں کے رویے کو رسپونڈ کرتے ہوئے ہمیں ان کی اس حالت زار کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہی غلطیاں اگر نہ ہوتی تو نوبت تو یہاں تک نہ پہنچتی. لیکن افغان حکومت کو بدقسمتی سے، یہ صرف افغان حکومت کو نہیں بلکہ کابل میں بیٹھی ہوئی افغانستان کی حکومت کی جو اپوزیشن ہے، ان سب کو یہ شکایت ہے، اور اس شکایت کو آج تک ہم اپنے عمل سے یا اپنی سفارتکاری سے رفع نہ کر سکے کہ جو کچھ ہے اس میں پاکستان ذمہ دار ہے. وہ پاکستان کو پارٹ آف دا پرابلم قرار دیتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے افغان حکومت کو پارٹ آف دا پرابلم قرار دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ کانفرنس کے التوا کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لیکن صافی صاحب 20 سالوں کے بعد اگر برطانیہ یہ کہے، وہاں پر رہنے کے بعد اور نکلنے کے بعد جب یہ کہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی بھی حکومت قائم ہوتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، تو 20 سال جو آپ لوگ وہاں پر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کس کے خلاف رہے ہیں؟ جس کے خلاف آپ لوگ 20 سال لڑتے رہے، آج اگر آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، یہ تو آپ اپنی ناکامی کا خود ہی اعتراف کر رہے ہیں. پھر کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، وہ ان کو ہم کیا نصیحتیں کریں؟ یہ تو ان طاقتوں کی وجہ سے ہی افغانستان کی اور پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے. پہلے سوویت یونین اور امریکہ کی لڑائی افغان سرزمین پہ لڑی گئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھی سفر ہوا، اور اب القاعدہ اور ان کی لڑائی، امریکہ کی لڑائی یہاں پہ لڑی گئی، اور پھر اب چین اور امریکہ یا روس اور امریکہ کی لڑائی اور یا پراکسی وار اس خطے میں ہونے والا ہے. تو ہم ان کو تو نصیحت نہیں کر سکتے. صحیح. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار صحافی صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کا. خرم دستگیر صاحب، افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کو لے کر آج مریم نواز نے جلسے میں بڑی تنقید کی اس حکومت پر. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا آج ڈاکٹر معید یوسف نے، شیخ رشید صاحب نے، آئی جی اسلام آباد نے ایک پریس کانفرنس کی، ڈیٹیلز شیئر کی، جو تحقیقات ہوئیں اور بتانے کی کوشش کی گئی ایک ڈرامہ تھا، اغوا نہیں تھا، کچھ طاقتیں اس میں ملوث ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایسے سینسٹیو معاملات کو جلسوں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ملکی مفاد میں بہتر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سیاست اپنی جگہ، الیکشن کیمپینز اپنی جگہ، لیکن ایسے سینسٹیو معاملات کو اپنی سیاست سے دور رکھنا چاہیے. جی، یہ واقعہ غالباً 2 دن پہلے کا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر داخلہ کے پاس بہت موقع تھا کہ آ کے قومی اسمبلی میں وہ اپنا پالیسی بیان دیتے اور ہمیں بتاتے، یہی کہہ دیتے آ کے کہ ابھی ہماری جو تفتیش ہے وہ مکمل نہیں ہے. یہ جو کنفیوژن پھیلایا ہے حکومت نے اپنی نالائکی اور نااہلی سے، جس سے افغان حکومت کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے ایک پورا اس کا ایک کمپلیکس کریٹ کر دیا کہ جی ہم تو اپنے وزیر کو واپس بلا رہے ہیں، اور پھر ان کو موقع مل گیا پاکستان کے خلاف زہر پھیلانے کا. لیکن حکومت نے تو ظاہر انویسٹیگیشن کے بعد ہی کوئی چیز سامنے لے کے آنی تھی نا، ایک دم تو ساری انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی. شیخ رشید کو ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کرنی ہے. اب انہوں نے انویسٹیگیشن مکمل کی ہے، فارن آفس کو دی ہے، چیزیں اسی طرح آگے بڑھتی ہے کہ نہ کہ ایک دم الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھیے نا، یہی تو بات ہے کہ جب
ایسے حساس معاملات جن میں خارجہ امور انوالو ہیں، بیک وقت حکومت کے 6 وزیر اس پر گفتگو کریں گے، کنفیوژن پھیلائیں گے، پھر فورن آفس کو فیلڈ میں آنا پڑے گا، پھر ادھر سے جو ہے وہ افغان حکومت جو ہے کابل سے انہوں نے اپنا ایک پورا ایک لانچ کیا انفارمیشن انیشیٹو. تو یہ اصل میں حکومت کی ذمہ داری. یہ پہلا واقعہ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ سارا ڈرامہ تھا، تو یہ واقعہ دیکھیں نا، محسن سب سے پہلے طاہر داوڑ کا واقعہ ہوا، پھر یہاں متی اللہ جان کا واقعہ ہوا، یہاں جو ہے ہم نے دیکھا کہ ابصار عالم کا واقعہ ہوا. اب یہاں کتنے واقعے ہوں گے جس کی حکومت ذمہ داری جو ہے وہ کہے گی جی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ایک مستقل طور پہ پاکستان کا دارالخلافہ جو ہے وہ اب نہ صرف صحافیوں کے لیے بلکہ جو ہمارے سفارتی مہمان ہیں ان کے خاندان کے لیے بھی محفوظ ہو گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری بالآخر حکومت کو اٹھانی پڑے گی، چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں یا وزیر اعظم خود ہوں. اب بہت عرصہ تک تو وزیر اعظم کی خود اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ اٹھاتے، لیکن وہ چونکہ ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہیں اور گریزاں ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے حکومت اس کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہی ہے. امریکی افواج نے وہاں پر ایک انخلا چھوڑ دیا ہے، امن وہاں پر ہے نہیں ہے. بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے، کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ ایسے نازک ایشوز پر سیاست کرنے سے گریز کرنا چاہیے. جی نہیں، دیکھیے جہاں تو حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت کو قبول کرنی پڑے گی. یہ کوئی اب تو پاکستان میں قبائلی علاقہ بھی نہیں رہا جس کو ہم کہتے ہیں جی وہاں حکومت پاکستان ذمہ دار نہیں ہے. اب پاکستان کے ہر انچ پہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دیکھیے اگر آپ اس سے قطع نظر کہ یہ ایک سفارتکار کی بیٹی تھی، کیا اسلام آباد میں ایسا واقعہ قابل قبول ہے جہاں پہلے ہی، جیسے میں پھر کہتا ہوں، طاہر داوڑ کا قتل ہو چکا ہے، جہاں ابصار عالم پر گولی چل چکی ہے، جہاں متی اللہ جان اغوا ہو چکے ہیں؟ جب اس طرح کے واقعات بار بار ہوں گے تو پھر یہ سوال اٹھیں گے کہ کیا یہ خاص طور پہ وزیر داخلہ، جو کہ آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں براہ راست اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری سے وہ کس طرح گریزاں ہو سکتے ہیں کہ جناب واقعات پے در پہ ہو رہے. اب دیکھیں نا، اب یہ کہہ دیں کہ جی یہ دیکھیں جی جو ہے اگر متی اللہ جان کا واقعہ ہے یا اسد علی طور کا واقعہ ہے، یہ دیکھیں یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں. جب پوری دنیا میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں یہ ایشوز اٹھاتی ہیں اور ان کا لے کر ذمہ داری حکومت پر ٹھہراتی اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافی محفوظ نہیں ہے، تو یہ پولیٹیسائزیشن نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے جو ہو رہا ہے. اس پر چل رہی ہیں، بالکل اس پر انتظار کرنا چاہیے. یہی باتیں تو سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اغوا نہیں تھا، یہ صرف ایک ڈرامہ تھا، یہ ایک سازش ہے. دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کشمیر کی زمین پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر کشمیر فروشی کے الزام لگانا، چاہے وہ حکومت کی طرف سے اپوزیشن پر ہوں یا اپوزیشن کی طرف سے حکومت پر ہوں کہ کشمیر کا سودا کر دیا ہے، یہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ بات سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں کہ ایسے الزامات سے، ایسی سیاست سے کشمیر کوس کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے 5 سال پہلے تک جو کشمیر کے انتخابات ہوتے تھے اس میں پچھلی دفعہ بلاول صاحب نے نعرہ لگایا تھا مودی کا جو یار ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر کے عوام نے مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت دے دی 2016 کے انتخابات میں. اب کا جو کشمیر کا الیکشن ہے یہ بھی آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، یہ 5 اگست 2019 کے بعد ہونے والا پہلا الیکشن ہے، اور 5 اگست کو نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا، ان کا جو ڈومیسائل پروٹیکٹڈ تھا وہ ختم کیا، کشمیر کے 3 ٹکڑے کیے. اب اس کے بعد ہونے والا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں اس حکومت کی جو مفلوج سفارتکاری رہی ہے کشمیر کے اوپر، اور خاص طور پچھلے 8 ماہ سے تو بالکل یہ جو حکومت ہے اس نے کشمیر کا نام لینا بند کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب ہزار کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر سے بات نہیں کریں گے. تو جب اس طرح کا کنفیوژن رہے گا تو یہ سوال اٹھے گا کہ کیا اگر ہندوستان نے ایک نیا آئینی انتظام کر لیا ہے اپنے لیے جس پر ہمارے بہت تحفظات ہیں، لیکن ایک حکومت جو بالکل کشمیر کا کیس دنیا میں لڑنے میں ناکام ہے اور ہندوستان نے جو ایک تسلط قائم کیا ہے اس کی بضامت کرنے میں ناکام ہے، تو یہ ایشو کریٹ ہوگا کہ کیا آزاد کشمیر کو بنانے کا الزام بنانے کی، اور یہ اس صوبہ بنانے کا الزام کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ جی صوبہ بنانا ایک علامت ہے اس چیز کی کہ کشمیر پر اس حکومت نے عمران خان صاحب کی قیادت میں
ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ بھئی جو ہندوستان کے پاس علاقہ ہے وہ وہاں رہے گا، اس کا انہوں نے انتظام کر لیا ہے جو کرنا تھا، اور اب کچھ عرصے بعد یہاں بھی جو ہے اس جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کو پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر آئینی طور پر ضم کر کے تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا۔ یہ شک اس لیے پیدا ہوا کہ اس سال کے آغاز میں پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہم تو بات نہیں کریں گے، پھر ہمیں خبر آئی کہ جی لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک سیز فائر ہو گیا ہے، پھر محترم چیف آف آرمی سٹاف نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں پبلکلی ایک تقریر میں فرمایا کہ جی اب ہمیں جو ہے وہ جیو اکنامکس کے اوپر کام کرنا ہے اور ہمیں چاروں طرف امن کا ہاتھ بڑھانا ہے اور ہمیں ماضی سے آگے بڑھنا ہے۔ خرم دستگیر صاحب، 25 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے، مسلم لیگ نون کو کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ لوگ پر امید ہیں کہ دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بڑے بڑے جلسوں کو دیکھیں، کہا جاتا ہے بڑے بڑے جلسے کامیابی کی ضمانت بھی نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب کے ماضی کے جلسے دیکھ لیں یا وہ آج جو جلسے کر رہے ہیں، کشمیر میں ایک بڑی اسٹرینتھ ہے، بڑے کراؤڈ پولر ہیں وہ بھی، مریم نواز کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن ایک ماضی کی روایت بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کے الیکشن ہو، حکومت وہی بناتا ہے جس کی مرکز میں اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے۔ کیا ماضی کے برعکس کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی توقعات ہیں آپ لوگوں کو کوئی کارکردگی کی بنیاد پر کہ پچھلے 5 سالوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ اتنے پر امید ہیں آپ لوگ کہ دوبارہ ووٹ پڑے گا آپ لوگوں کو؟ جی ہمیں تو پورا یقین ہے کہ جس طرح پچھلے 5 سال میں مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی خدمت کی ہے، اور خدمت جو ہے صرف یہ الفاظ میں نہیں ہے، ہم نے جو آزاد کشمیر کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ یکمشت 10 ارب سے 23 ارب کیا، پھر 25 ارب ہو گیا، ہم نے اس کو 2.5 گنا کیا ہے۔ ہم نے آزاد کشمیر کو واقعی پچھلے جو 74 سال میں سب سے زیادہ مالی خود مختاری تھی، باقاعدہ آئینی ترمیم کر کے ان کو وہ مالی خود مختاری دی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے مثال ترقی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایشو یہ ہے کہ اب ہمارا واحد فوکس اس حکومت کے عمران خان کے دور میں صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ پر پہرا دینا ہے، اور یہ جس طرح ڈسکا کے واقعات ہوئے جہاں دن دہاڑے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر کو اغوا کیا گیا، یہ واقعات ہم اس کی نگرانی کریں گے اور یہ نہیں ہونے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ پاکستان سب کچھ کرنے کے باوجود فیٹف میں کیوں ہے، کیسے ہے؟ اس بات کا اعتراف بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک ورچوئل اجلاس میں کیا ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں بھارت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مزید یہ مانا کہ ہم پاکستان پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے طرز عمل میں تبدیلی آئی ہے۔ FATF کے آخری اجلاس میں فیٹف نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے 27 میں سے 26 نکات پر عمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد ساری دنیا یہ جاننے میں لگی تھی کہ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نہیں نکالا گیا، لیکن اب بھارت کا جو چھپا چہرہ تھا یہ سامنے آ گیا ہے۔ فیٹف کے اس غیر منصفانہ فیصلے کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بیان دیا تھا کہ فیٹف کا یہ فیصلہ تکنیکی نہیں ہے بلکہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ بھارت کے اس اعتراف کے بعد اب فیٹف جیسے عالمی ادارے پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور ایسے میں فیٹف نے اپنی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت کی گناؤنی سازشیں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف ہوا ہے کہ مودی سرکار کی سرپرستی میں بھارتی خفیہ ایجنسی اسرائیلی کمپنی کا ایک ہیکنگ سافٹ ویئر استعمال کر کے پاکستان کے صحافیوں، اعلیٰ سرکاری آفیسرز اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی جاسوسی کر رہے ہیں، اور ان کے فون بھی ہیک کیے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں اسرائیلی ہیکنگ سافٹ ویئر عمران خان کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے۔ تاہم سافٹ ویئر اس وقت استعمال کیا گیا جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ہیکنگ سافٹ ویئر کی مدد سے 50,000 کے قریب اہم اور اعلیٰ شخصیات کی جاسوسی کی گئی ہے۔ صحافی، وکلاء، اہم اداروں کا ڈیٹا ہیک کرنے کے علاوہ ہیومن رائٹس تنظیموں کے موبائل فونز بھی ہیک کیے گئے ہیں۔
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد اور ٹیلی فون کی جاسوسی کرنے کے بعد کیا یہ معلومات کسی تخریب کاری کے لیے استعمال کی گئیں؟ یہ حساس ڈیٹا کسی کو بیچا گیا؟ کیا اس ڈیٹا کے ذریعے ملک میں 5th جنریشن وار شروع کی گئی؟ پاکستان کی اعلیٰ شخصیات اور اہم اداروں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بھارت نے اسرائیلی سافٹ ویئر کی خدمات حاصل کر کے کون سے اہم مقاصد حاصل کیے ہیں؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، بالآخر بھارت نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ کون سی سازشیں وہ کر رہا ہے، بھارت کے منہ سے نکل گیا کہ کس طریقے سے فیٹف میں اپنی سیاست کر کے یا فیٹف میں سازش کر کے پاکستان کو گرے لسٹ میں باوجود اس کے رکھا گیا کہ 27 میں سے 26 نکات پر عمل کر لیا، اور فیٹف میں جو موجود جو ممالک ہیں، جو ممبر ممالک ہیں، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اتنا پوائنٹس کو اچیو کرنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد، ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے بعد آخر کون سی وجہ ہے کہ بھارت کو ابھی تک گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے؟ سر، یہ انکشاف ہونے کے بعد کیا فیٹف اپنا فیصلہ واپس لے گا؟ جی، فیٹف تو اپنا فیصلہ کیا واپس لے گا، البتہ وہ ایسے دباؤ میں ضرور آ جائے گا کہ اگلی دفعہ شاید ہمیں گرے لسٹ میں نہ رکھ پائیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا بہت سارے اینالسٹ، جن میں بھی شامل تھا، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فیٹف جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے، اور ہم بے شک 28 میں سے 30 پوائنٹ بھی پورے کر لیں تب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ اس وقت کچھ لوگ ہمیں کانسپریسی تھیورسٹ کہتے تھے کہ جی یہ ہر چیز میں کانسپریسی تلاش کر لیتے ہیں، ہمارا اپنا فائدہ بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، لیکن وہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری وزارت خارجہ جو ہے اس طرف لگی رہی پوائنٹ پورے کرنے میں، جو کہ ایک ضروری کام تھا۔ انہوں نے دوسری طرف توجہ نہیں دی کہ وہاں فیٹف میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے قائم کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپوز کریں یا اس میں نوٹ آف ڈیسینٹ ڈالیں، یا کم از کم بعد میں میڈیا کو بتائیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوئی۔ اس میں وہاں چین بھی موجود ہے، ترکی بھی موجود ہے، ملیشیا بھی موجود ہے۔ تو وہ موقع ہم نے صرف اس لیے کھو دیا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ایک جینوئن ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہم نے پوری کر دی تو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلے، دیر آئے درست آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بہن، جب دشمن کرے تو کوئی شکایت نہیں ہے، صحیح، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دشمنی کرے گا، اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو آراستہ رکھنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ اب مجھے امید ہے کہ اگلی دفعہ جو ہماری فیٹف کی تیاری ہے وہ دونوں نہجوں پر چلے گی۔ لیکن اس انکشاف کو پاکستان کس فورم پر لے کے جا سکتا ہے؟ میرا خیال فیٹف ہی کے فورم پہ لے کے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اگر تمام ممبروں کو بتایا جائے، یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کی ویڈیو ہمیں سب کو پہنچانی چاہیے، انہیں کہا جائے کہ یہ دیکھیں جی یہ آپ کا انصاف ہے۔ اور آپ جنرل صاحب، ڈس انفو لیب کا معاملہ بھی تو ساری دنیا کے سامنے ہے نا، ساری دنیا نے اس وقت بھی بھارت پر ہی اعتبار کیا تھا نا، تو کیا کر لیا دنیا نے بھارت کا؟ دنیا کا ریئیکشن تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز اس میں افسوسناک ضرور ہے، یہ آپ نے جو دوسری بات بھی ابھی کرنی ہے اس پہ جب آئیں گے، کہ دیکھیں EU ڈس انفارمیشن لیب بھی غیروں نے ہمیں بتایا کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ابھی جو ٹیلی فون ہیک ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں کوئی اور بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو میرا خیال جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا اپنے بیلٹ کو کسیں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہمیں باہر سے کیوں پتہ چلتا ہے، ہم خود کیوں نہیں پتہ لگا سکتے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ سوال بنتا ہے کہ ہم پوچھیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں پتہ نہیں چلتا، اور کیوں یہ واشنگٹن پوسٹ ہمیں بتایا۔ کارروائیاں ہوئی، دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی، دشمن نے اپنے مقاصد تو حاصل کیے سر۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ ایک تو آپ کی نیٹ ورکنگ کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ جو امریکہ اٹھاتا ہے وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں، وہ آپ کی پرسیپشن مینجمنٹ بلڈ کرتا ہے۔ وہ دیکھیں اگر کوئی جتنا بھی ذہین شخص ہو، اگر اس پر ایک بمبارڈمنٹ انفارمیشن کی آ جائے مختلف لوگوں کی طرف سے، اور اس کے ذہن کو یہ باور کروا دیا جائے کہ جی یہ کام ایسے نہیں ایسے ہے، تو وہ وہی کہنے لگ جائے گا۔ اور اگر ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، اگر ان کے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر ان کے ذہنوں پر کوئی ڈال کے اثر اور کچھ کروایا جائے تو کتنی خطرناک بات ہے۔ بالکل، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نہیں، مودی اپنے ملک میں بھی یہ کام کروا رہا ہے، وہاں کی اپوزیشن مودی پر بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، وہاں کے بھی صحافی، وہاں کی بھی اپوزیشن، وہاں پر بھی کوئی محفوظ نہیں ہے مودی کے ان کارناموں سے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے ملک امریکہ اور جرمنی کے ایک دفعہ ٹف ہو گئی تھی، کیونکہ مارکل نے کہا تھا کہ میرے فون جو ہے نا ٹیپ ہو رہے ہیں۔ ادھر سے اسرائیل کئی دفعہ امریکیوں نے اس پر الزام لگایا کہ جی وہ امریکن جو آفیشل ہیں ان کا کرتا تھا۔ یہ دوست اور دشمن سب کا کرتے ہیں، اس میں 3 باتیں کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔ نمبر 1
کہ جتنے پیسیو ارینجمنٹ ہیں جس کو فائر والز کہتے ہیں, یا کوئی اپنے اگر ہمارے نئے ہم سسٹم کوئی ایسے لے آئیں جو انٹرفیس نہ ہو باقیوں کے ساتھ, ایک تو یہ ہمیں ڈیفینسو میکانزم بنانے کی ضرورت ہے سائبر وارفیئر میں. دوسرا ہمیں اپنے جو لیڈرشپ ہے ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کو بتایا جائے جب آپ بات کرتے ہیں اپنے خاندان سے, دوستوں سے, بہن بھائیوں سے, تو آپ کس طریقے سے آپ کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے اور کیسے آپ کی چیزیں ہیک ہو سکتی ہیں, اور جب آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, کسی گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں, آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ ساری باتیں ان کو بتائی جائے. اور تیسرا یہ کہ ہمیں ایک اوفینسو پلان بھی بنانا چاہیے تاکہ کل کو اگر ہم کوئی سائبر کے سلسلے میں آپس میں کوئی اگریمنٹ کریں تو تبھی ممکن ہوگا کہ ہم بھی ان کو اتنی زد پہنچانے کے اہل ہوں جتنی وہ ہمیں پہنچاتے ہیں, ادروائز آپ کوئی اگریمنٹ نہیں کر پائیں گے. بھارت تو سازش کر کے غلط الزامات لگا کے پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. پاکستان کے پاس ثبوت ہونے کے باوجود بھی ہم فیٹف جیسے ادارے کو یہ کیوں نہیں سمجھا پاتے, یا ہماری لابنگ اتنی اسٹرانگ کیوں نہیں ہے ہماری لابی کہ بھارت کو گرے لسٹ میں ڈالے, بلکہ بھارت کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. ہم دہشت گردی کروانے میں بھارت آگے ہے, افغانستان کی سرزمین کو استمتا ہے, پھر یہ ڈس انفو لیب کا معاملہ ساری دنیا کے سامنے آیا, آج فون ہیکنگ کا معاملہ ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے. سر ہماری کوتاہیاں, ہماری غلطیاں کہاں ہیں, ہم اپنی لابنگ کو اسٹرانگ کیوں نہیں کرتے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے جو انٹرنل میکنزمز ہیں ان کو مربوط بنائیں, ان کو مضبوط بنائیں, اور یہاں پر باقاعدہ کچھ لوگوں کا یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کریں, اور اگر وہ نہ کر پائیں تو ان کو تبدیل کیا جائے, ان سے بات پرس کی جائے کہ یہ آپ کیوں نہیں کر سکے. اس کے میکنزم کی ضرورت ہے. میرا پرابلم یہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے میں اس قدر محو ہیں, اتنی مصروف ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ جو بڑے معاملات ہیں ملک کے ان کے لیے بیٹھ کر کوئی سوچ و بچار کی جائے, کوئی سر سوچو بچار جب کشمیر کی زمین پر کھڑے ہو کر کشمیر فروشی کے الزامات لگائیں گے اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے اس کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو سر پھر اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ سر صرف اپوزیشن ہی, حکومت بھی برابر کی شریک ہے ان الزامات کو لگانے میں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, جیسے 3-4 بڑی بڑی باتیں ہیں, افغانستان ہے, کشمیر ہے, ہمارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں, ان کو ایٹ لیسٹ جلسوں کی سیاست سے دور رکھنا چاہیے. سی پیک ہے, چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, یہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر ضرور فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یار یہ 4-5 پوائنٹ جو ہے نا ان پہ کوئی بات نہیں ہوگی, ان پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی. آج بھی دیکھیں وہ کبھی کہتے ہیں یہ آپ نے سی پیک سلو کر دیا, آپ نے چین کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے, یہ باتیں, یہ تو اگر کوئی ایسی شزم پیدا ہو جائے تو اس کو اور چوڑا کرنے والی بات ہے, اس میں اور رکھنا ڈالنے والی بات ہے. تو یہ تو اینٹی اسٹیٹ باتیں ہیں, ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر اسی طریقے سے اس ڈگر پہ ہم چلتے رہے تو ہماری کوئی پالیسی صحیح نہیں بن سکے گی, ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. ناظرین آج مکہ مکرمہ کی فضا ان خوبصورت کلمات سے مہک اٹھی. پوری امت مسلمہ کو حج کی ڈھیروں مبارکباد. اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرنا زمین کی خوبصورتی ہے. یہ الفاظ خطبہ حج میں شیخ بندر بن عبدالعزیز نے مسجد نمرہ میں ادا کیے. خطبہ حج میں کہا گیا کہ وبا کی صورت میں وہاں کے رہنے والے اس علاقے سے باہر نہ نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلا جائے, وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں. مسلمان مصائب اور آزمائشوں پر صبر کریں. اس بار بھی روح پرور سما رہا, لیکن صرف 60,000 مکمل ویکسینیٹڈ شہریوں اور رہائشیوں کو کرونا وبا کی وجہ سے حج کی اجازت دی گئی, جبکہ ہر سال تقریباً 30 لاکھ تک مسلمان دنیا بھر سے اس فرض کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے. ان عازمین کو آن لائن جانچ پڑتال کے ذریعے 5,58,000 سے زائد درخواستوں میں سے منتخب کیا گیا ہے, جن میں 18 سے 65 سال کے مکمل ویکسینیٹڈ اور صحت مند افراد شامل ہیں. ناظرین یہ دوسرا سال ہے کہ جب مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی فریضے کو کورونا کی وجہ سے محدود کیا جا رہا ہے. وزارت صحت میں شعبہ حج اور عمرہ کے ڈائریکٹر نے یہ بتایا ہے کہ وزارت صحت کی ٹیمیں عازمین کی صحت کی مکمل نگرانی کر رہی ہیں, اور جو بھی انفیکشن کا شکار معلوم ہوا اسے آئسولیشن میں بھیج دیا جائے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کرے اور ہم سب کو اس فریضے کی سعادت کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.